ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनान का अजीम फलसफी अरस्तू तो अरस्तू ही है, मगर तारीख में एक ऐसा फलसफी भी गुजरा है जिसने ना सिर्फ अरस्तू जैसे अजीम फलसफी को भी पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने तिब की दुनिया में वो कारनामे सरअंजाम दिए कि आज उन्हीं के नाम पर अद्वियात को मेडिसिन कहा जाता है। और वो थे अजीम मुसलमान फलसफी और साइंसदान इब्न सीना या अबू अली सीना। इस्लामी तारीख ये बताती है कि तिब के मैदान में ज़िक्रिया राजी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो इब्न सीना था। हालांकि ज़िक्रिया राजी को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इब्न सीना की वालिदा का नाम सितारा था, मगर वो खुद आसमान तिब पर चमकने वाला एक ऐसा रोशन सितारा है कि जो आज भी उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। और इब्न सीना एक ऐसा नाम है जो 1000 साल गुजरने के बावजूद फिजा में गूंज रहा है। वो इस कदर ज़हीन और फतीन थे कि उस ज़माने के बड़े बड़े फ़लसफ़ी उनसे अपनी तसानीफ़ छुपा कर रखते थे, मुबादा कि वो उनकी कोई गलती निकाल लें और उन्हें रुसवाई का सामना न करना पड़े। इब्न सीना को यूरोप में एविसीना कहा जाता है। बज़ाहिर ये किसी ईसाई शख्स का नाम मालूम होता है, मगर वो रास्तुल अक़ीदा मुसलमान और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार थे। इब्न सीना की मेटाफिज़िक्स यूरोप में वाहिद मेटाफिज़िक्स थी। 12वीं सदी में अरस्तू की मेटाफिज़िक्स के मुताले के दौरान हमेशा इब्न सीना की मेटाफिज़िक्स का मुताला किया जाता था। 1250 ईस्वी के बाद उसकी कदर कुछ गोया कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद अगले कई बरसों तक अरस्तू के फ़लसफ़े को समझने के लिए इब्न सीना का हवाला दिया जाता रहा। इब्न सीना ज़िंदगी भर सफ़र करते रहे। एक शहर से दूसरे शहर जाना उनका मामूल बन चुका था और वह अपनी ज़िंदगी में सल्तनत फ़ारस में कहीं ना कहीं पनाह ढूंढते रहते थे। इब्न सीना ने खोज की कि पत्थर कैसे बनते हैं। आप ही पहले मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने पहली दफ़ा थर्मोमीटर इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्वारंटीन का तरीक़ा भी आप ही की ईजाद करदा है। इब्न सीना आज के उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में साल 980 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बल्ख के रहने वाले थे और नूह बिन मंसूर सामानी के दौरे हुकूमत में बुखारा हिजरत कर गए थे और यहाँ इंतज़ामी उमूर में एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे, जबकि इब्न सीना की वालिदा का नाम सितारा था। दोनों मियाँ बीवी ईरानी नस्ल थे। इब्न सीना की इब्तदाई तालीम और तरबियत बुखारा में हुई। 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। छोटी उम्र में ही तकरीबन तमाम उलूम को पढ़ा। अक़लीदस को खुसूसी तौर पर पढ़ा, लेकिन जिसमें इसे सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो इल्म तिब और इल्म फ़लसफ़ा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने इस कदर इन उलूम में तरक्की की कि इर्द गिर्द के लोगों को हैरान कर दिया। उनके वालिद इख़वानुस सफ़ा नामी एक रिसाले का मुतालिया किया करते थे। अपने वालिद को देखकर इब्न सीना ने भी इस रिसाले को पढ़ना शुरू कर दिया। इनके वालिद एक दिन इन्हें एक सब्ज़ी बेचने वाले के पास ले गए जिसका नाम महमूद मसाही था और वो हिंदी हिसाब किताब से आगाही रखता था। चुनाचे इब्न सीना ने बचपन में इस सब्ज़ी फ़रोश से ये फ़न भी सीख लिया। उसी ज़माने में एक दानिशमंद अबू अब्दुल्ला नातली हुसैन बिन इब्राहीम अल तबरी, जो फ़लसफ़े का दाई था, बुखारा आया। इब्न सीना के वालिद ने उस फ़लसफ़ादान को अपने घर में जगह दी और उसी से फ़ायदा उठाते हुए इब्न सीना ने उससे फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। इसी से उन्होंने फ़िक़्ह की भी एक हद तक तालीम हासिल कर ली। वो तिब की किताबों में पूरी तरह डूब चुके थे। रात रात भर पढ़ाई और बहुत कम सोना उनका मामूल था। इस दिलचस्पी और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि छोटी उम्र का छोटा सा बच्चा इब्न सीना बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने लगा। इब्न सीना एक ऐसा नाम है जो 1000 साल गुजरने के बावजूद फिजाओं में गूंज रहा है। इल्म तिब में उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारनामा सुल्तान बुखारा नूह बिन मंसूर सामानी का इलाज था, जिसके लिए शाही तबीब नाकाम हो चुके थे। इब्न सीना ने 18 बरस की उम्र में सुल्तान के एक ऐसे मर्ज का इलाज कर दिया जिसने तमाम हकीमों को मुश्किल में डाल रखा था। इब्न सीना तिब की दुनिया में नौ आमोज और गैर मारूफ थे, लेकिन सुल्तान बुखारा को इब्न सीना के इस कारनामे ने बहुत मुतासिर किया। सुल्तान ने खुश होकर उन्हें अपने दरबार का तबीब ख़ास मुकर्रर किया और उनके लिए शाही लाइब्रेरी खोल दी। इब्न सीना ने जल्द ही सुल्तान नूह बिन मंसूर का कुतुब खाना छान मारा और वसी मालूमात हासिल कर ली।
اسی وقت ابن سینا نے طب کے علاوہ منطق، ریاضی اور دیگر علوم پر کافی دسترس حاصل کر لی تھی۔ جب انہوں نے ارسطو کی تحریر کردہ کتاب ما بعد الطبیعیات کا 40 بار مطالعہ کیا تو یہ کتاب انہیں حفظ ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کے تصور کو سمجھ نہ پائے اور ان کے لیے شکوک و شبہات نے جنم لیا، اور وہ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتے کہ مجھے ارسطو سمجھ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر خدا کی کرنی کیا ہوئی کہ ایک روز بازار میں انہیں ایک پرانی کتابوں کا تاجر دکھائی دیا جو گدھے کی پشت پر کتابیں لاد کر لے جا رہا تھا اور بلند آواز میں ایک کتاب کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ ابن سینا نے وہ کتاب خرید لی۔ وہ ابو نصر الفارابی کی کتاب مقاصد ما بعد الطبیعیات تھی، جسے انہوں نے محض 3 درہم میں خریدا، اور اس کتاب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ ارسطو کی کتاب ما بعد الطبیعیات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے ذہن میں اٹکے ہوئے تمام سوالات حل ہو گئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے غریبوں میں خیرات بانٹی۔ 20 سال کی عمر میں وہ انسائکلوپیڈیا جیسی کئی کتابوں کے مصنف بن چکے تھے۔ انہوں نے العروضیہ کے نام سے پہلی کتاب لکھی۔ یہ کتاب ارسطو کی تحقیق پر ان کا تبصرہ تھا۔ ابن سینا کی عمر جب 22 برس کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ان کے والد عبداللہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے، اس لیے ان کی زندگی میں اقتدار کی بدولت وہ عوامی نفرت سے بچے رہے۔ تاہم ان کے مرنے کے بعد نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ حالانکہ ابن سینا نے خود اسماعیلی فرقہ اختیار نہیں کیا تھا، لیکن لوگ اسماعیلی خاندان کا ایک فرد سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ عداوت رکھتے تھے۔ ابن سینا کا زیادہ وقت شاہی لائبریری میں گزرتا تھا، جہاں وہ بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز خدا کا کرنا کیا ہوا کہ لائبریری میں اتفاق سے آگ لگ گئی اور وہ عظیم کتب خانہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر مخالفین نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ لائبریری میں آگ ابن سینا نے لگائی ہے تاکہ جو علم وہ اس کتب خانے سے حاصل کر چکے ہیں کوئی اور حاصل نہ کر سکے۔ تاہم بادشاہ نے اس الزام کو غلط قرار دیا اور ابن سینا کسی بھی قسم کے نقصان سے بچے رہے، لیکن انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب حالات ان کے حق میں نہیں رہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول بن چکا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں سلطنت فارس میں کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ وہ ترک سلطنت میں کام کرنے سے ڈرتے تھے۔ البتہ اس سفر نے ابن سینا کو ان غریب ریاستوں سے نجات دلا دی جو دشمنوں سے گھری ہوتی ہیں، اور ان کے درباروں میں دانشوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ کوئی خواہش تھی نہ وسائل۔ وہ عباسی سلطنت میں آل بویا خاندان کے زیر انتظام شہروں میں پناہ لینے لگے۔ ان حالات کے پیش نظر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر خوارزم کے دارالحکومت گرگانج جا بیٹھے۔ گرگانج خوارزم کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور فن کا عظیم الشان مرکز اور معروف علماء کا مسکن بھی تھا۔ خوارزم میں ان دنوں آل مامون کا دوسرا بادشاہ علی بن مامون حکمران تھا، جو 997 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ علی بن مامون اور اس کا وزیر ابو الحسن احمد علم و فن کے دلدادہ تھے۔ ان کی علم پروری کی بدولت بہت سی علمی شخصیات ان کے دربار کی رونق بن چکی تھیں۔ وہاں ابن سینا کو اپنے ایک ابتدائی استاد ابو سہل مسیحی گرگانی کے علاوہ ریاضی دان ابو نصر منصوری، ماہر طب ابن الخمار اور ماہر اللسانیات السابلی کی سرپرستی مل گئی، اور حکومتی سطح پر بھی ان کی خوب پذیرائی کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں ابن سینا کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا۔ 1009 میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا چھوٹا بھائی ابو العباس بن مامون تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ اپنے بھائی سے بڑھ کر علم و ادب سے لگاؤ رکھتا تھا، اس لیے ابن سینا کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان دنوں حکمرانوں کے عہد حکومت میں ابن سینا نے 10 برس شان و شوکت سے گزار دیے۔ تاہم 1010 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ابن سینا کا سکون برباد ہو گیا اور انہیں قسم پرسی کی زندگی میں گرگانج کو چھوڑنا پڑا۔ ابن سینا نے ماہر طب، ماہر فلکیات، ریاضی دان، ماہر علم نجوم اور فلسفی ابو سہل مسیحی گرگانی کے ساتھ مل کر علم سائنس کے بے شمار مشاہدات اور تجربات حاصل کیے۔ ابن سینا ماضی میں ان سے علم طب کی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ گرگانج میں استاد شاگرد دونوں مل کر علم الاعضاء کی تحقیق اور پوسٹ مارٹم کے مشاہدات اور تجربات انتہائی خفیہ طریقے سے کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کئی دیگر ممالک کی طرح خوارزم میں بھی انسانی اعضاء کی تحقیق و تجربے کی سزا موت تھی۔ اس وقت ابن سینا اپنے ذہن میں علوم کا بے بہا خزانہ اکٹھا کر چکے تھے، لیکن اس وقت
انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب سلطان محمود غزنوی نے ابن سینا، ابو سہیل مسیحی سمیت تمام اہل علم و دانش کو غزنی میں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور حکم دولی کرنے والے کے لیے سزائے موت سنا دی۔ ابو العباس بن مامون سلطان محمود غزنوی سے بہت خائف تھے، جس کے باعث اس نے سلطان کا حکم اپنے دربار میں پڑھ کر سنایا اور بادل نخواستہ اس حکم کو بجا لانے کا مشورہ بھی دیا۔ دانشوروں کی اکثریت نے سلطان کے فرمان کو تسلیم کرنے میں عافیت سمجھی، تاہم ابن سینا اور ابو سہل مسیحی انکار کرتے ہوئے ایک رات صحرا کی طرف نکل پڑے اور خراسان کے مختلف شہروں نسا، توس، شقان اور جرجام وغیرہ میں قیام کرتے ہوئے ایران کے مشہور شہر رے میں پہنچ گئے۔ جب سلطان محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ابن سینا کا سراغ لگانے پر انعام مقرر کر دیا، تاہم وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بویا حاکم ابو طالب رستم المعروف ماجد الدولہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے 30 کتب تحریر کی۔ کچھ عرصہ بعد رے میں سلطنت کے جھگڑوں کے باعث ابن سینا نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور قزوین میں مختصر قیام کے بعد ہمدان جا پہنچے۔ ہمدان میں بویا حکمران شمس الدولہ نے انہیں نہ صرف اپنا معالج مقرر کیا بلکہ وزارت بھی سونپ دی۔ چند برس بعد جب ہمدان میں سلطنت کے حالات گردش میں آئے تو انہوں نے وہاں سے کوچ کرنا مناسب سمجھا اور وہ اصفہان چلے گئے، جہاں وہ کاکویا سلطنت میں شاہی معالج اور ادبی و سائنسی مشیر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے اصفہان میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تصنیف و تالیف کو بھی جاری رکھا۔ ابن سینا قرون وسطیٰ کے سنہرے اسلامی دور کے اعلیٰ ترین مفکر، فلسفی اور عالم طب ہونے کے علاوہ ایک جامع العلوم شخصیت کے حامل تھے۔ ابن سینا نے اپنی زندگی کے دوران ابو عبید جوزجانی اور ابو عبداللہ جیسے متعدد طلباء کی تربیت بھی کی۔ ابن سینا کے بارے میں مصنفین کا اندازہ ہے کہ انہوں نے 550 کتب تحریر کی اور اس وقت ان میں تقریباً 240 کتابیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودہ کتابوں میں فلسفے پر 150 یعنی کہ 150 اور ادویات پر 40 تصانیف شامل ہیں۔ ابن سینا کی کئی تصانیف 1650 تک قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی بھی جاتی رہیں۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں دوبارہ شائع ہوئی۔ ابن سینا کی علم طب پر 40 سے زائد کتابیں عالمی تاریخ کی بلند پایہ تصانیف میں شمار کی جاتی ہیں۔ علم طب پر ان کی کتاب القانون فی طب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ القانون فی طب کی 5ویں جلد علم طب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی جلد میں علم طب کا تعارف اور مختلف انسانی اعضاء کی تشریح کی گئی ہے۔ دوسری جلد تقریباً 800 ادویات کی معلومات فراہم کرتی ہے، جس میں ادویات کی تاریخ، استعمال اور تیاری سے متعلق تفصیل سے آگاہی دی گئی ہے۔ تیسری جلد میں ہر جسمانی عضو کی کارکردگی اور انفرادی بیماریوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان بیماریوں کی علامات، تشخیص اور علاج و ادویات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ القانون فی طب کے اس حصے میں حیران کن طور پر نیورو سائنس اور دماغ کے امراض پر بھی ایک باب تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھی اور 5ویں جلد میں بھی مختلف بیماریوں اور متعدد ادویات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اسی طرح طب کے بعد فلسفے میں بھی ابن سینا کی تصانیف بے مثال ہیں۔ اس حوالے سے ان کی کتاب الشفاء سائنسی اور فلسفیانہ علوم کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ان میں منطق، ریاضی، طبی علوم اور ما بعد الطبیعیات شامل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس کتاب میں یونانی اور اولین مسلمان فلاسفروں جیسے کہ ارسطو، بطلیموس، ابو نصر الفارابی اور یعقوب ابن اسحاق الکندی کے افکار کی جھلک نمایاں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مخبوط الحواسی کو ایک نفسیاتی عارضہ قرار دیا ہے اور اس کا تھراپک علاج تجویز کیا ہے۔ پہلی بار ابن سینا نے حواس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں بصیرت، لمس، سماعت، ذائقہ
اور بو شامل ہیں۔ ابن سینا نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنا پر ہی مختلف بیماریوں اور ان کے علاج پر روشنی ڈالی ہے۔ ابن سینا کے کارنامے صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں رہے، بلکہ ان کی قابلیت کو نامور یورپین دانشوروں نے بھی سراہا، اور ان کی تصانیف سے دنیا فیضیاب ہوتی رہی ہے اور آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ عرب فلسفیوں نے ارسطو پر مطالعہ کیا تھا، اور یہی مطالعہ لاطینی تہذیب کے کام آیا، اور اس کے بعد پھر لاطینی محققین نے براہ راست یونانی زبان سے ارسطو کے کام کو سمجھنے کی کوشش بھی شروع کی۔ ابن سینا وہ اہم عربی فلسفی تھے جنہوں نے لاطینی محققین کو خوب متاثر کیا۔ لاطینی تہذیب کی جانب سے ارسطو کو سمجھنے کے عمل میں ابن سینا ہر وقت اپنی کتابوں کے ذریعے وہاں موجود رہے۔ خاص کر ارسطو کی میٹا فزکس ما بعد الطبیعیات کے دوران 12ویں صدی کے وسط سے ابن سینا کی میٹا فزکس یورپ میں واحد میٹا فزکس تھی۔ 12ویں صدی میں ارسطو کی میٹا فزکس کے مطالعے کے دوران ہمیشہ ابن سینا کی میٹا فزکس کا مطالعہ کیا جاتا رہا۔ 1250 عیسوی کے بعد اس کی قدر کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگلے کئی برسوں تک ارسطو کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ابن سینا کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ ابن سینا کی ایک تحریر میں خدا اور اس کے بندے کے بیچ فاصلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان سے پہلے بھی کئی نامور عرب فلسفی گزرے ہیں، جن میں الفارابی ایک بڑا نام ہے، جو ابن سینا کی پیدائش کے 30 سال قبل 950 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے۔ ابن سینا کے لیے الفارابی بہت قابل احترام تھے، وہ انہیں اپنا دوسرا استاد مانتے تھے، یعنی ارسطو پہلا استاد اور الفارابی دوسرا۔ بغداد میں اکثر فلسفی ارسطو کی تحاریر سے جڑے رہتے تھے، ساتھ الفارابی جیسے فلسفی اپنا ذاتی کام بھی جاری رکھتے تھے، لیکن 10ویں صدی کا اصل مقصد عربی میں ارسطو کے کام کا ترجمہ کرنا اور اس کا جائزہ لینا تھا۔ ابن سینا نے یہ سب بدل کر رکھ دیا۔ اپنے انتقال تک انہوں نے ایک عظیم فلسفی بن کر ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ بات کم از کم مسلمان فلسفیوں کی حد تک تو درست ثابت ہوئی۔ اپنی سوانح عمری میں ابن سینا لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بغیر کسی استاد کے فلسفہ سمجھا، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ الفارابی کی ایک تحریر نے انہیں میٹا فزکس سمجھائی، جس کے بعد انہوں نے اسے ترک کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ کتاب میں دہرایا گیا کہ انہوں نے آزادانہ طور پر ارسطو کے کام کا مطالعہ کیا، یعنی کہ بغداد میں سیکھنے سکھانے کی روایات سے آزاد ہو کر اپنی تحقیق خود کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک ہی انہوں نے اس شعبے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ علم طب میں علم نفسیات کو سمجھنے والے اور اس پر کام کرنے والے ابن سینا کو اسلامی دنیا میں علم نفسیات کے حقیقی بانی کی حیثیت سے جگہ دیتے ہیں۔ ابن سینا اور ان کے کارنامے صرف اسلامی دنیا تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ آپ کی قابلیت کو بڑے بڑے یورپین دانشوروں نے بھی سراہا۔ آپ کی تصانیف سے یہ دنیا فیضیاب ہوتی رہی ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اسے فائدہ حاصل کرتی رہیں گی۔ عام طور سے جب میڈیسن میں نفسیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارے سامنے ولہم ونٹ اور اسی طرح کی اور بھی نامور شخصیات سامنے آ جاتی ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم نے اس کے موجد اعلیٰ ابن سینا کو بھلا دیا، جس نے اپنے علم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ بنا دوائیوں کے بھی علاج ممکن ہے۔ اسی کو علم نفسیات کا نام دیا گیا۔ ابن سینا نے بتایا کہ تمام نفسیاتی حالات جیسے کہ خوشی، غم، غصہ، فیاضی، بخل، فکر، ان سب کا تعلق قلب کی ساخت سے ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انسان اپنی نفسیاتی صفات یعنی شک و حسد، بہادری، بزدلی، عداوت وغیرہ، ان سب پر تدبیر کے ذریعے قابو پا سکتا ہے۔ ابن سینا نے علاج کے لیے نئے ڈھنگ ایجاد کیے اور تجربات و مشاہدات سے کام لیتے رہے۔ ابن سینا نے کھوج کی کہ پتھر کیسے بنتا ہے۔ آپ کا تجربہ بتاتا تھا کہ سمندروں میں جو مردہ جانور ہیں ان کی ہڈیاں گل کر پھر تہ در تہ جمتی ہیں اور پتھر وجود میں آتے ہیں۔ اسی کارنامے کی وجہ سے آپ کو فادر آف جیولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی پہلے مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے پہلی دفعہ تھرمومیٹر استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کوارنٹین کا طریقہ آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجربات اور مشاہدات خود آپ ہی کی یادداشت ہے۔ جو بھی لکھا ہے وہ سب کچھ خود کے تجربات سے سوچ سمجھ کر لکھا ہے، آپ نے کسی کی نقل نہیں کی۔ ابن سینا کی یہ خصوصیت دوسرے سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ابن سینا نے متفرق موضوعات پر بہت سی
سی اہم کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب مجموع۔ یہ کتاب علم فلسفہ کی تمام شاخوں کی جامع ہے۔ آپ نے ارسطو کی کتاب کی شرح لکھی ہیں جو الحاصل و المحصول کے نام سے مشہور ہیں۔ فلسفے پر آپ کی مشہور کتاب ہے کتاب الشفا۔ یہ ایک فلسفیانہ سائنسی کتاب ہے جو انسانوں کے ذہن میں اٹھنے والے چند بنیادی سوالوں جیسے دنیا کیا ہے، اس کے وجود کا کیا مقصد ہے وغیرہ وغیرہ سے بحث کرتی ہے۔ آپ کی تصنیف کتاب ادویتی القلبہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ آپ کی خدمات کو طب کے میدان میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ابن سینا نے علم و معرفت کے بہت سارے زمروں میں بہت ساری تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں اہم یہ ہیں۔ ابن سینا نے علم و معرفت کے بہت سارے زمروں میں بہت ساری تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ ادبی علوم، اس میں منطق، لغت اور شعری تصانیف شامل ہیں۔ نظری علوم، اس میں طبیعیات، ریاضی، عملی علوم، اس میں کتب اخلاق، گھر کی تدبیر، شہر کی تدبیر اور تشریح کی تصانیف شامل ہیں۔ ان اصل علوم کی ذیلی علوم پر بھی ان کی تصانیف ہیں۔ سینا کی کچھ ریاضیاتی کتابیں ہیں: رسالہ الزاویہ، مختصر اقلیدس، مختصر الارتماطیقی، مختصر علم الحیہ، مختصر المجستی، رسالہ فی بیان علۃ قیام الارض فی وسط السماء، مقالہ بعنوان زمین کے آسمان کے بیچ قیام کی علت کا بیان۔ یہ مقالہ قاہرہ میں 1917 میں شائع ہو چکا ہے۔ طبیعیات اور اس کی ذیلی علوم، رسالہ فی ابطال احکام النجوم، یعنی کہ ستاروں کے احکام کی نفی پر مقالہ۔ اس کے علاوہ رسالہ فی الاجرام العلویہ، اوپری اجرام پر مقالہ ہے۔ اسباب البرق الرعد، برق و رعد کے اسباب، رسالہ فی الفضاء، خلا پر مقالہ، رسالہ فی نباتات و حیوان، پودوں اور جانوروں پر مقالہ۔ طبی کتب، ابن سینا کی سب سے مشہور طبی تصانیف کتاب القانون ہے، جو نہ صرف کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہ شائع ہو چکی ہے، بلکہ 19ویں صدی عیسوی کے آخر تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ ان کی دیگر طبی تصانیف یہ ہیں: کتاب الادویہ القلبیہ، کتاب دفع المدار الکلیہ عن الابدان الانسانیہ، کتاب القولنج، رسالہ فی سیاس البدن و فضائل الشراب، ارجوزہ المجربات فی طب، اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہونے والی الالفیہ الطبیہ۔ موسیقی، ابن سینا نے موسیقی پر بھی لکھا۔ ان کی موسیقی پر تصانیف یہ ہیں: مقالہ جوامع علم الموسیقی، مقالہ فی الموسیقی، مقالہ الموسیقی۔ اس کے علاوہ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں کتاب الشفا اور القانون فی الطب ہے۔ ابن سینا کی اتنی ساری کتابوں پر کیا کہا جائے۔ طب کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس وجہ سے حیران ہو جائیں گے کہ یہاں طب کے شعبے میں ان کی خدمات کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب وہ بھی ہے جو 14ویں صدی سے 1715 تک یورپ کے ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوتی تھی۔ یہاں ان کی دیگر سائنسی خدمات کا بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خدمات کی قدر فلسفیانہ تحاریر کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ یورپ میں ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، منطق، ریاضی اور شاعری پر بھی لکھا۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات، مشاہدات، احساسات اور جذبات کا اظہار شاعری میں کیا ہے اور شاعری پر بھی کافی کتابیں لکھی ہیں۔ ابن سینا 1037 کو 57 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ابن سینا ایک ایسی شخصیت ہے جن کے کارناموں نے اسلامی تاریخ میں سنہرا باب لکھا ہے۔ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے دنیا کے ہر گوشے میں مقبول ہوئے۔ انہوں نے زندگی کے آخری برس اصفہان اور ہمدان میں گزارے اور ان کے انتقال کی وجہ قولنج کا مرض بنی۔ کہا جاتا ہے کہ جب موت قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، اپنے مال کو صدقہ کیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ مرکز قومی آثار اسلامی جمہوریہ ایران نے ابن سینا کی 1000 سالہ تقریبات کے موقع پر ان کی یادگار تعمیر کی۔ ان کا مقبرہ ہمدان شہر کے وسط میں چوک ابن سینا میں آج بھی
ان کی یاد دلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔